एक बात ये भी याद रखें कि बाद लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि मैदान हशर जो है वो अरफात होगा। ये हमारे लोग बड़ी बड़ी बातें मशहूर करते हैं खुद, और एक ऐसी हमारी बदकिस्मती है कि जो झूठी बात जो है वो इतनी आम हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि फिर लोग उसी को सच समझने लग जाते हैं। इसलिए एक मुहावरा है कि झूठ को सच बोलना हो तो बाद लोगों ने कहा है कि इतना झूठ बोलो कि तुम्हें भी गुमान होने लगेगा ये सच है। यानी झूठ बोलते बोलते आदमी को भी शक पड़ जाएगा, यार शायद मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, रोज जो कह रहा हूँ, हर वक्त जो कह रहा हूँ। तो इसलिए बात चीजें हमारे यहाँ बड़ी अजीब व गरीब मशहूर हो जाती हैं और बड़े बड़े रिवायात जो है वो मशहूर हो जाते हैं कि जी मैदान हशर जो है वो अरफात होगा। इसी तरीके से जैसे कई लोग आ जाते हैं कि जी ये हिजरत का रास्ता जो है, जब हुजूर पाक ने हिजरत फरमाई और आपने जब जबल सौर में आपने जिस गार में क़ियाम फरमाया, कई अच्छे खासे समझदार लोग आगे पूछते हैं, कहते हैं जी वहां एक पत्थर है ऐसे इंसान की शक्ल में नजर आता है, हमने सुना है कि वहां एक काफिर था वो ताक लगा के बैठा हुआ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो जब हुजूर वहां से गुजरे तो वो पत्थर बन गया। ये कोई हकीकत की बात नहीं है, क्योंकि अगर ताक लगा के बैठने का मतलब ये कि काफिरों को पहले पता था कि हुजूर ने वहां जाना है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और काफिर आपके पांव के निशान ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे हैं। उनको पहले से कोई इल्म नहीं था कि वो ताक लगा के बैठते, न ही उनको पहले से कोई इल्म था कि आज रात ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे। तो ये बातें जो हैं बस लोगों में मशहूर हो जाती हैं। किसी जगह मसलन देखें आप पानी, एक आदमी ऐसे कोई पत्थर में लकीर आ जाए, कहते हैं जी हजरत अली ने पांव रखा था ये चश्मा चल रहा है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें बनाते हैं। बहरहाल ये सब बातें जो हैं बनी बनाई हैं। असल याद रखें, सही रिवायात मुबारक से जो साबित होता है वो यही बात साबित होती है कि मैदान हशर जो है वो शाम होगा। मैदान हशर जो है शाम यानी बैतुल मक़दिस का इलाका होगा। और इसी की तायीद वो सारी हदीसें करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले याजूज माजूज भी आएंगे, दज्जाल भी आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। लेकिन याद रखें दज्जाल पहले आएगा, याजूज माजूज बाद में निकलेंगे। ये बात याद रखें, दज्जाल जो है वो पहले जाहिर होगा। और ये भी हदीस पाक में आया है कि मा बैन शाम वल इराक, इसी तरफ से दज्जाल जो है वो निकलेगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है आवर, उसकी आंख जो है वो कानी होगी और ऐसी होगी कि अन्नहा इनबतुन ताफिया, जैसे अंगूर बाहर निकला हुआ हो, उपड़ा हुआ हो, ऐसी उसकी आंख होगी। और उसकी पेशानी पे भी लिखा होगा काफ फा रा यानी काफिर। लेकिन उस दज्जाल का आलम ये होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तवील हदीस मुबारक में है, आपने फरमाया कि उसका आलम ये होगा कि वो जमीनों को हुक्म करेगा कि या अय्यतुहल अर्ज़, ऐ जमीन अखरिजी मिन कनाइज़िक, तुम्हारे अंदर जो दफाइन है वो निकालो। तो जमीन अपना सोना और चांदी उसके ऑर्डर पे निकल देगी, उगल देगी बाहर। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब आप जमीनों में हुक्म करेगा तो चश्मे जारी हो जाएंगे। और इसी तरह आपने फरमाया कि जो उसके मानने वाले होंगे उनके माल और बकरियां ऐसी तरोताजा होंगी, दूध से भरी हुई होंगी, और जो उसके न मानेंगे, इनकार करेंगे, उनके माल मवेशी सब मर जाएंगे। और इसी तरह उसके साथ जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। और इसी तरह वो कहेगा कि देखो मैं मार भी सकता हूं और जिला भी सकता हूं। एक आदमी को मार देगा दुनिया के सामने, वो मर जाएगा, फिर उसको कहेगा कि खड़े हो जाओ तो वो जिंदा हो जाएगा। इसलिए आपने फरमाया दज्जाल का बहुत बड़ा फितना है। इसीलिए याद रखें, उलमा ने फरमाया कि तुम भी अगर आज किसी आदमी को देखो कि वो पानी के ऊपर चलता है, वो अंगारों के ऊपर चलता है, वो फिजाओं में उड़ता है, लेकिन दाढ़ी मुंडा है, नमाज नहीं पढ़ता, तो समझो दज्जाल की कोई औलाद है, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह के वलियों से नहीं हो सकता। अल्लाह के औलिया वो होते हैं जो मुत्तबे होते हैं सुन्नत मुहम्मद मुस्तफा। अल्लाह के वलियों की निशानी क्या है कि उनकी शक्ल भी हुजूर के मुताबिक होगी, उनका अमल भी हुजूर के मुताबिक होगा, उनका कौल भी हुजूर के मुताबिक होगा, उनके अक़वाल व अफ़आल भी हुजूर के मुताबिक होंगे। वरना ऐसे शोबदे दिखाने वाले, जैसे ये काला इल्म करने वाले, ये जादू करने वाले,
اسی طریقے سے بعض علم جفر اور علم نجوم اور علم العادات کے جاننے والے لوگوں کو دہشتناک کر دیتے ہیں خبر بتا کر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کہ نہیں پہنچا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ دجال ہو سکتے ہیں۔ ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے، ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ 1 منٹ میں جس ملک میں چاہے پہنچ جاتا ہے، ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے گردش کر لیتا ہے، ایسی حرکتیں اور طاقتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ جنت سے باہر لے کر آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور شیطان باہر ہے، لیکن ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں کھا کے یقین بھی دلا دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ درخت چکھ لیا نا پھر ہمیشہ جنت میں رہے اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان کیوں نہ ہو، کوئی مردود کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ ان کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آدمی چاہے بڑا برا ہو، بڑا ذلیل ہو، چور ہو، شیطان ہو، مردود ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے تو کوئی آدمی، اور جب اپنا آدمی کا دل صاف ہو تو اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا پورا جوبن ہوگا فتنے کا اور دجال پوری دنیا پہ گھوم جائے گا، یاد رکھیں صرف 2 شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے گا، مکہ اور مدینہ، ان میں دجال کا فتنہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں الا انقا بہا الملائکہ، صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ڈر گئے جب حضور نے دجال کی باتیں سنائی تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باغ کے جھنڈ میں چھپا ہوا ابھی نکل آئے گا، ہم اتنی ڈر گئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ ہم گھبرا گئے ہیں، آپ نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر آج دجال نکل آئے انا حجیجہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر دجال بعد میں آئے تو ہر ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور میری امت کا آج آپ نے فرمایا کہ کیوں فکر کرتے ہو؟ جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھنا ہے وہ دجال کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سرزمین حرمین کو محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ فرمایا الا انقا بہا الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر ینزل عیسیٰ ابن مریم، اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور فرمایا کہ جب گردن ایسے جھکائیں گے تو پانی کے قطرے بالوں سے ٹپکیں گے، اور جب گردن ایسے اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے جیسے موتی چمکتے ہیں ان کے بالوں پہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا معلوم ایسے ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں، ابھی جنت سے غسل فرما کے اتریں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے وہ بھی کہاں اتریں گے؟ علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق، تو لہذا ان کا نزول بھی اسی علاقوں میں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو صرف 40 دن رہے گا، 40 دن رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور جب پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ یصلون الصلوات الخمس فقط، وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، چونکہ 1 دن ہے 1 سال کے برابر۔ آپ نے فرمایا نا فَقْدِرُوهُ لَهَا قَدْرًا، کہ جو لوگ میری امت کے اس وقت زندہ ہوں گے وہ حساب کر لیں گے اور نمازیں سال کی پڑھیں گے، کیونکہ لیکن وہ دن اتنی لمبا ہوگا کہ 1 سال کے برابر ہوگا، لیکن وہ اس میں تقسیم کر لیں گے اوقات کو۔ آج بھی جیسے بعض ملکوں دیکھیں ہر ملک کے ٹائم علیحدہ ہے، ہر ملک کے اوقات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں سے زندہ اتارے گا۔ یاد رکھو یہ بات ایسے نہیں جیسے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ مرزا قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا اور ارتداد کی شکل میں مر گیا، اس بدبخت نے لکھا ہے کہ وہ دجال جو ہے ان نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے۔ اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود عیسیٰ بنا نا، وہ خود کوئی ایک چیز تو نہیں بنا، کبھی مجدد بنا، کبھی مہدی بنا، کبھی عیسیٰ بنا،
اور آخر میں جا کے پھر نبی بنا، اور اس کے بعد تو وہ اتنی ترقی کر گیا نعوذ باللہ کہ اس نے کہا اب تو میرا درجہ نبوت سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی اسی طرف ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی یقتل الدجال، آپ آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کہاں کریں گے؟ فی باب لد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے جا کے باب لد میں پکڑیں گے۔ باب لد جو ہے وہ بھی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے، اب بھی وہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے۔ اسی جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر دنیا میں راحت و سکون ہوگا۔ لیکن اسی زمانے میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے کہ یاجوج و ماجوج کو نکلنے کا وقت آ جائے۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہیں، یاد رکھو، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر مختلف ہے، اسی طرح جیسے شکلیں مختلف ہیں، جیسے ان کی صورتیں مختلف ہیں، اور وہ بڑی فسادی اور اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے، اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے کہ ان کے عدد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کے آگے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ دیوار گر جائے گی۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہی دیوار چین ہے، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں، چونکہ قرآن پاک نے معین نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کوئی ایسی دیوار ہو جہاں ابھی تک ہم پہنچے بھی نہ ہوں، چونکہ ایسے بھی تو جزائر موجود ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا، ایسے بھی شمال اور جنوب میں علاقے موجود ہیں جہاں بالکل وہ جبال ہیں اور برف سے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کی پرلی طرف یا ان کے اطراف کے اندر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ ایسی دیواریں تو دنیا میں 7 ہیں، ان میں 2 بہت بڑی ہیں اور 5 جو ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے من کل حدب ینسلون، ایسے نکلیں گے جناب اللہ معاف کرے کہ ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے، جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب گزریں گے تبریہ کے دریا سے، اس دریا کا پانی ایسے پی جائیں گے معلوم ہوگا اس دریا میں کبھی پانی نہیں آیا تھا، پورے دریا کا پانی چٹ کر جائیں گے، اور جو بھی چیز ان کو آگے ملے گی اس کو کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ایمان والے مومنین کو لے کر فوراً کوہ طور کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کو یاجوج و ماجوج کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ ان مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ یاجوج و ماجوج کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ تو باغوں پہ گزرتے ہیں تو باغ ختم، جانوروں پہ گزرتے ہیں تو جانور ختم، اور لکڑیاں ہوں تو لکڑیاں کھا جاتی ہیں، اور چشمے ہوں تو چشموں کے چشمے پی جاتے ہیں، یہ تو پورے عالم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ آپ مہربانی فرمائیں آپ ہمیں ان سے نجات دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک بیماری مسلط کر دیں گے، اور اس بیماری سے یاجوج و ماجوج کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مر جائے گی، پوری قوم مر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ آپ کے یاجوج ماجوج جو دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ جائیں زمین میں، اب پہاڑوں سے اتریں اور اتاریں اپنے ایمان والوں کو۔ اب آپ پہاڑوں سے اتریں گے، لیکن جب نیچے آئیں گے تو فرماتے ہیں کہ زمین کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی، سب ان کی لاشیں پڑی ہوں، اور اتنی بدبو پھیلے گی، پھر دعا کریں گے اللہ بھی ہم تو بدبو سے مر جائیں گے، ہم اتنی بڑی لاشوں کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، بعض سمندر کے علاقوں سے ایسے پرندے آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اور وہ ان لاشوں کو اپنے منہ میں لے کر اٹھا کے سمندروں میں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانوں کو حکم دیں گے کہ برسو، آسمان برسیں گے اور سارا گند دھل جائے گا، اور پورے زمین میں عدل و انصاف بھر جائے گا، اور پورے زمین کے خزائن کھل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسی برکت کا زمانہ ہوگا کہ ایک انار جو ہے لوگ کھا کے اس کے اوپر چھتری بنا کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، اس کی یعنی چھال اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ بطور سایہ کے ان کے کام آ جائے گی۔ فرمایا اتنی برکتیں ہوں گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور پھر وہ دفن ہوں گے روضہ حضرت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔